صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك رحمة للعالمين شفيع المسلمين ونبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مہربانی کر کے 10واں پارہ سورہ توبہ 10واں پارہ سورہ توبہ تینتیس نمبر آیت مہربانی کر کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم درشك اللهم صل رحمة الله وأوليائه وأمته وأنكم صليت وسلم وباركت ورحمة على سيدنا এই পাক দরবার নূর রহমত ভরা দরবার মগফিরাতের দরবার নাজাতের দরবার দিন দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করার দরবারে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই পাক দরবারে এই মুর্শিদের কামিল মুর্শিদের হুকুমকে পালন করার জন্য যে 4টে আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমরা হাজির হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন। আমার কোনো ইলম নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, আমল নেই, কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস দিল থেকে মাফ করে দেবেন, মেহরবানি করে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে ইরশাদ করেন, এই এর আগে যে আয়াত ছিল কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজের রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠিয়েছে হেদায়েতের সঙ্গে আর দ্বীনের হকের সঙ্গে, হক দ্বীন মানে ইসলামের সঙ্গে। লিইয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লি, এই জন্যে কি সমস্ত দ্বীনের উপরে এই দ্বীনটা গালিব হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে গালিব করে দেয়। ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন, মুশরিকিন কেননা সেই কী করে, সেই নাপছন্দ করে, তাকে পছন্দ করে না এই দ্বীনকে, তখনও সেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলে ওই মুশরিকিন কাফিরিন যত আছে মুনাফিকিন যত মানে না পছন্দ করুক, কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইচ্ছা আছে, তার পছন্দিদা যে এই একটাই ধর্ম দিনে ইসলাম যা আছে তাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা গালিব করার জন্যে
নিজের রসুল আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত আর দ্বীন হকের সঙ্গে। अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक यानी सीधा दीन, सच्चा दीन और इस्लाम दीन, अमन व शांति वाला दीन, कल्याण वाला दीन, मंगल वाला दीन, खुशी का दीन, दीन दुनिया हर जगह, आखिरत हर जगह जो काम आने वाला जो दीन है, धर्म है, मज़हब है, तरीक़ा है, रास्ता है, उसी रास्ते, उसी दीन, उसी तरीक़े के साथ में अल्लाह ताला ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकीन को नापसंद हो, चाहे वो नाराज़ हों। तो ज़ाहिर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो हालत जो अरब की थी, वो लोगों से, तारीख़ से, हिस्ट्री से पोशीदा नहीं है, तमाम लोग ही जानते हैं इस चीज़ को, जो उनकी हालत जो थी, बात बात पर अड़ जाना, लड़ जाना, मर जाना, तलवारों का निकाल लेना, पुश्त हा पुश्त, एक खून का बदला और जंग उसके लिए चलता रहना, ये उनकी आम सी बात थी। किसी कबीले का एक आदमी मारा गया, उसका बदला जो है अगर वो नहीं ले सके तो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को वसीयत करके जाते कि इसका बदला तुम्हें लेना है। फिर वो क्या करता, फिर उससे बदला लेता, अगर नहीं हो पाया तो फिर वो उसका बदला लेता, वो उसका बदला लेता, वो उसका बदला लेता, सिलसिला बसिलसिला, चैन बाय चैन चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। तो ये बरसहा बरस ये लड़ाई का सिलसिला, उस सिलसिले को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया। तमाम लड़ने वाले लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मिला दिया, सबों को दोस्त बना दिया। जितने की आपस में एक दूसरे से जो लड़ जाते थे, बात बात में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। किसी की बीवी, खूबसूरत बीवी है, वो लेके जा रहा है, रास्ते में मिल गया, माइट इज़ राइट का दौर दौरा वहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के हालात में भी क्या होते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एज़ अ रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के इस्लाह के लिए एज़ ए मुस्लिह, इस्लाह करने वाले की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर भेजा। सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिकल रिफॉर्मर, हर एतबार से जो है आपको रिलीजियस रिफॉर्मर, आप जिस हिसाब से भी आप जाएंगे, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक आइडियल हीरो की मानिंद आपको मिलेंगे। जो हीरो से मुराद ये स्टार्स नहीं, ये जो नाचने गाने वाले लोग, ये नहीं। हीरो का मतलब वो बहादुर शख्सियत, वो अजीम शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने जिसे पसंद फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने अपना हबीब कहा, अपना दोस्त कहा, अपना रफ़ीक कहा, वो और फरमाया कि अगर तुम मुझको प्यार करना चाहते हो तो मेरे रसूल को प्यार करो, अगर तुम मेरे रास्ते में चलना चाहते हो तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो ये अल्लाह ताला ने जो इस तरह से फरमाया कि वइन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, इसके पहले क्या है, कुल। अल्लाह ताला फरमाता है नबी पाक, है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए अपनी ज़बान मुबारक से, आप कहिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम लोग चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करें, अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह को प्यार करें, अगर तुम चाहते हो कि हम अल्लाह से दोस्ती करें, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमें अपना प्यारा बना ले, हम अल्लाह के नज़दीक प्यारा बंदा बन जाएं, तो तुम्हें क्या करना है, तो है फत्तबिऊनी, मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे तुम चलो। तुम अगर मेरी इत्तिबा करते हो, मेरी पैरवी करते हो, तो इंशाअल्लाह तुम अल्लाह तबारक व तआला की, इंशाअल्लाह बेशक तुम अल्लाह की पैरवी करने वाले हो जाओगे और अल्लाह के महबूब बंदों में तुम शामिल हो जाओगे। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। उसके बाद अल्लाह फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें प्यार करने वाला हो जाएगा, तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें मोहब्बत करेगा, तुमसे दोस्ती कर लेगा, वो तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो पता ये चला कि हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे हम सजदा करते हैं, हम अल्लाह
کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن طریقہ بتایا ہوا ہمارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی طریقہ ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ تمہیں اللہ کو ایسے راضی کرنا ہے تو ان کے بتائے پہ ہمیں چلنا ہوگا۔ تو جب ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پائیں گے۔ یہ مثال کیسی ہے؟ سیدھی سی مثال ہے کہ جیسے پیر اور مرید ہوتا ہے تو آدمی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم ایک پیر کے پاس یہاں دربار میں آئے، مولانا حسن غاچی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئے، ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس آتے ہیں کس لیے؟ کس وجہ سے آتے ہیں؟ میرے آنے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ آنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو پائیں، اللہ کو ہم راضی کریں، ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ آخرت کا جو توشہ ہے، جو تیاری ہماری ہے، وہ کس طرح سے ہم کریں گے، ہمیں یہاں سے مرشد کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ ہمیں دربار سے یہ معلوم ہوگا کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، ہم کیسے آخرت میں سرخرو رہیں، کیسے ہم اس دن عذاب سے، جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنتی ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے۔ کچھ لوگ تو جنت کے ہی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں تو خوف سے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ بڑے اونچے لوگ ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں۔ ہم لوگ تو صرف یا تو جہنم کے ڈر سے عبادت کریں یا پھر جنت کے لالچ میں عبادت کریں۔ ہمارا تو ایک مقصد ہے، ہماری عبادت میں کوئی اخلاص نہیں ہے، ہماری عبادت میں ایک مقصد ہے، ایک منفعت ہے، ایک فائدہ ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے اس لیے تاکہ اللہ ہم کو پیٹے نہیں، اللہ ہمیں جہنم میں نہ جلائے، اللہ ہمیں ایسا دکھ نہ دے، یہ میرا مقصد۔ یا پھر یہ مقصد ہوتا ہے میرا روزی روزگار بڑھ جائے، میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور کسی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تیرا حکم ہے، ہم تیرے حکم کو بجا لاتے ہیں، بس پورا کرتے ہیں تیرے حکم کو۔ تو یہ جو حکم کی پیروی ہے وہ صرف وہ اسی کے لیے ہے جو اس کو چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھیجا، تو اس کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جو دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں۔ لوگ اس وقت ڈنڈی مارا کرتے تھے، لوگ اس وقت شراب میں دھت رہا کرتے تھے۔ شراب کی قسمیں 500 قسمیں شراب کی ہوا کرتی تھیں، 500 قسمیں عربین وائن، عربین جو شراب جو بنایا کرتے تھے۔ کیا یہ آج کل کے لوگ بنائیں گے شراب؟ وہ شراب جب حرام حرمت کا جب حکم ہوا، پورے مدینہ کی گلیوں میں شراب 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 ہی بہنے لگی، کتنے سارے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی جو مثال ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب، ہم بولنے والے ہیں، عرب مانے بولنے والا، اور ان کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ سب عجم ہیں، مانے گونگے ہیں، ان کے سامنے بولنے کی سکت نہیں رکھتے، بول نہیں سکتے، یہ ان کی شان ہے۔ اپنے کلام کو ہمیشہ وہ اونچا رکھتے ہیں، اپنی ذات کو، اپنی بات کو ہمیشہ وہ اونچی رکھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا۔ تو ان لوگوں کا حال جب آیا، یہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی اصلاح کے لیے۔ سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں ان کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک کر کے پھر وہاں سے جو یہ ریفارمنٹس جو شروع ہوئی ہے، جو اصلاحی کام جو شروع ہوا، پھر وہاں سے ساری دنیا میں پھیلا۔ اب لڑائی کے بیچ میں اب لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ظاہر ہے کہ اب میری بیوی ہے، دوسرا آ رہا ہے، کھڑے ہو گئے، پہلے لڑائی کرو۔ بیوی بیچاری عورت غلام کی طرح ایک سائیڈ میں کھڑی ہے، وہ کیا کرے؟ دونوں میں جب جنگ ہوگی، دونوں میں لڑائی ہوگی، جو زندہ بچ جائے گا اس کی وہ بیوی۔ اگر یہ شوہر یہ زندہ رہ گیا، اس نے اسے ہرا دیا، یہ فتح حاصل کر لیا، یہ اگر زندگی پا گیا تو اس کی ہو گئی، اور اگر اسے اس نے مار ڈالا یا ہرا دیا، اسے وہ شکست کھا گیا، تو پھر وہ جو دوسرا جس نے دعویٰ کیا ہے غلط، اس کی وہ بیوی بن جائے گی۔ یہ حال تھا۔ تو ایسی حالت میں کتنے لوگوں نے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا احسان لڑکیوں کی ذات پر ہے، جو آج بہت ساری لڑکیاں تسلیمہ، یہ وہ جو مختلف ناموں سے جو جانی جاتی ہیں، یہ ساری کے ساری ان محسن انسانیت کو بھول کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پہلے پروٹیسٹ کیا، یہ غلط ہے،
اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا کہ جو غلط بات ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، اس سے روکنے کی کوشش کی اور پوری طرح سے روکا جہاں تک من پڑا۔ اور اس کے ساتھ ہی شراب اس کی حرمت، زنا کی حرمت، جوئے کی حرمت، سٹے کی حرمت، جتنی بھی خرابیاں تھیں تمام خرابیوں کو، لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں جانتے تھے، ماں باپ کی قدر کو سمجھایا انہوں نے، ان کو بتلایا کہ اگر تم ماں باپ کی قدر کرنا چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو گے تو ہی تمہارا رب تم سے خوش ہوگا، اپنے ماں باپ کو ناخوش کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناخوش ہو جائے گا۔ یہ ساری بہت ساری چیزیں، یعنی جس فیلڈ میں بھی جائیے آپ، جنگ کے میدان میں وہاں بھی دیکھیے، اگر تم فتح پاتے ہو اور غلام بنا لیتے ہو، بندی بنا لیتے ہو، تو ان کے ساتھ بھی انسانی سلوک کیا کرو، ان کو اگر بھوک لگے تو کھانا دو، پیاس لگے تو پانی دو۔ جبکہ جنگ بدر سے لوگ جب گرفتار ہو کر کے آئے اور کسی کو بہت زور سے باندھ دیا گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو فرمایا اسے ڈھیلا کر دو، اتنا زور سے مت باندھو۔ جو محسن انسانیت اتنی ذری سی بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا قیدی ہے، میرا گنہگار ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو، ان کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کر دے اور انہیں اگر ایسی ویسی بات کہہ دے تو کتنا بڑا ناہنجار انسان ہے وہ، اس کی بات اور اس کے حالات کو دیکھیے کیا ہے۔ ویسے ہی وہ جو کافرین و مشرکین جو تھے، ان لوگوں نے ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ دیا اور تکلیفیں دی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ جو اسلام کا دین، حق دین، سچا مذہب جو آیا تو اس سے کیا ہوا، لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے لیے بھائی کیا معاملہ؟ تو ہم جو یہاں دربار میں آئے تو اس لیے ہی آئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کریں، کیسے ہم صحیح طور پر چلیں، کیسے حق راستہ ہم اختیار کریں۔ حق سے ہی حقانی بنا ہے، حق مانے سچا، سیدھا، اسی لیے حقانی یعنی حق پر چلنے والا، تو یہ ارادہ بھی ہے حق پر چلنے والا، حق راستہ بتانے والا، سیدھی بات بتانے والا، اور جو لوگ اسے ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، انہیں بھی حقانی کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے چاہے لوگوں کو ناگوار گزرے، اور ناگوار گزرے میں ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ بتلایا ہے کہ اسلام دھرم جو آیا، مشرکین کو چاہے ناراضگی ہو، چاہے وہ خفا ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ان کے پیٹ میں لات لگنے لگی۔ لوگ جو اس وقت کے جو احبار تھے، جو یوگی ٹائپ کے لوگ تھے، جو یہودی اور نصرانی جو علماء تھے، ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ لوگوں سے ناحق مال کھا لیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جو ہے کھا لیتے ہیں، آج بھی دیکھیے کس طرح سے لے کر کے لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، ان یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خبردار کر رہا ہے اللہ کہ اے مومنوں، ان کثیرا من الاحبار، سب کو نہیں کہا، کثیرا، زیادہ تر، موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سے عالموں اور وہ رہبان یعنی راہب لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کرسچنس کے ہوئے، یہودی کے ہوئے، اور پھر کافر و مشرک کے ہوئے، چاہے جس طرح سے بھی لوگ ہوں، وہ سب یہی احبار اور رہبان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ احبار اور رہبان جو ہیں، یہ دونوں کے، یہ علماء، احبار جو ہیں عالموں کو کہتے ہیں، اور رہبان جو راہب ہوتے ہیں یعنی اپنے گھر کو تیاگ دیتے ہیں، یوگی جسے یوگی کہتے ہیں۔ آج بھی یوگی بہت مشہور ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غارت فرمائے۔ تو ایسا جو ہے اس قسم کے یہ جو یوگی یہ کیا کرتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو۔ کیسے کھاتے ہیں؟ بالباطل، حق طریقے سے نہیں کھاتے، غلط طریقے سے کھاتے ہیں، اور لوگوں کو غلط فتویٰ دے کے کھاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کچھ گیا پوچھنے کے لیے، اب پوچھنے کے لیے جب گیا تو اپنے اس کے من کے مطابق جو فیصلہ اگر وہ چاہتا ہے، پیسے دو، ہم تمہارے حساب سے فیصلہ کر دیں گے۔ یمین آتا نا، امین بانٹنے والا، یہ کرنے والا، زمین کو ناپنے والا۔ اب کسی دو آدمی کے بیچ میں زمین کا جھگڑا ہے، اب امین نے کیا کیا، اس کو پیسے امین کو کھلا دیا، اس کے فیور میں جو ہے اس نے کر دیا، جھوٹ طریقے سے اس کو درست شریف اللہ